बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात के नए सिलेबस में मौजूद पहली नज़्म हमद का मताला करेंगे और शेर नंबर 3 और 4 की कुछ अहम निकात की मदद से तशरीह करेंगे। शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आज हमारा इस नज़्म पर दूसरा लेक्चर है और शायर का नाम है हफीज तायब, जिनका तारुफ हम पहले लेक्चर में करवा चुके। तो आइए बिला ताहीर शेर नंबर 3 पढ़ते हैं और फिर उसकी तशरीह करते हैं। शेर नंबर 3 है कि किसके लिए नजूम वक़फ़ है रविश रविश, बाबे शहूद किसका खुला है उफक उफक। तो नजूम जो है ये नजम की जमा है, अरबी जुबान का लफ्ज है। नजूम का मतलब सितारे और बकफ हाथ पर लिए हुए या मुट्ठी में दबाए हुए, तो नजूम बकफ का मतलब होगा हाथ पर सितारे लिए हुए। रविश जो है ये वाह के अतराफ या चमन के दरमियान बनाया हुआ चहल कदमी का रास्ता है। तो आप किसी पार्क में, किसी लॉन में या किसी बाग में अगर गए हों तो वहां पे जो पक्का रास्ता या फिर कच्चा भी हो, तो अगर बाकायदा रास्ता बना हुआ हो चहल कदमी के लिए या इंसानों के चलने के लिए, तो उसको रविश कहते हैं। इसका मतलब रास्ता भी हो सकता है। शहूद का लफ्जी मतलब जाहिर होना, आश्कार होना या नजरों से देखना भी, मुशाहिदा करना भी होता है। बाब शहूद मतलब हकीकत और मार्फत की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा। इसकी वजाहत मैं मजीद करूंगा जब मैं शेर की तशरीह करूंगा। तो इसका मफहूम देखते हैं। अल्लाह ताला ने ही ये कहकशाएं सजाई हैं और कायनात में जगह जगह उसकी ज़ात का ज़हूर है। तो अहम निकात में मैं बताता चलूं कि इसमें भी सनत इस्तफहाम है, बल्कि हर शेर में सनत इस्तफहाम है। इससे पहले अशार में भी है और इसके बाद आने वालों में भी है। और एक सवालिया अंदाज है, एक इस्तफहामिया लहजा है और फिर सनत तकरार लफ्ज़ी भी है। हर शेर में ये सनत मौजूद है, क्योंकि उफ़क़ का लफ्ज़ 2 बार आ रहा है और ये रदीफ़ में आ रहा है। तो चूंकि रदीफ जो है ये बदली नहीं जाती, लिहाजा ये हर शेर में ये तकरार होगी उफक उफक की। लेकिन इसके साथ पहले मिसरे में रविश रविश की तकरार भी आ रही है, तो दोनों मिसरों में ये सनत मौजूद है। तो जिस तरह दूसरे शेर में शायर ने कायनात के मुशाहदे की बात की, तो इसमें भी कायनात के मुशाहदे की बात की जा रही है। तो शायर का मकसद फ़कत इंसानों को या पढ़ने वालों को कायनात की तरफ तवज्जो दिलाना नहीं है, बल्कि वो ये चाहता है कायनात को गौर से देखा जाए और फिर अल्लाह ताला की पहचान की जाए, उसकी मार्फत हासिल की जाए, या फिर अल्लाह ताला के ज़हूर की निशानियां देखी जाए, मज़ाहिर फितरत में उसकी उसकी झलक जो है वो देखी जाए। और ये झलक जो है ये सबको नज़र नहीं आती, ये उन्हीं को नज़र आती है जो कि उसकी जुस्तजू करते हैं। अगर हम पहले मिसरे को बगौर देखें, उसका आसान लफ्ज़ों में एक नसरी जो है उसका तर्जुमा करें, तो वो ये बनता है कि आखिर वो कौन है कि जिसकी खातिर आसमान में मौजूद हर रास्ता जो है वो हाथों में सितारे लिए खड़ा है। अच्छा अजीज तलबा, इसमें एक और बात बताता चलूँ। इसमें एक और इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है जो कि आम तौर पे ना तो आपको किसी किताब में मिलेगी, जो कि आपकी गाइड्स हैं, या फिर वो जो जो मददगार किताबें हैं जो कि अक्सर जो निसाब के हवाले से जो कुछ मुसन्निफीन या कुछ असातिज़ा लिखते हैं, उनमें ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और वो है तजसीम कारी, यानी अंग्रेजी में उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो तजसीम कारी का मतलब है कि आप एक ऐसी चीज़ को वजूद शायरी में अता कर दें जिसका कि वजूद नहीं होता, यानी मादी वजूद नहीं होता है, गैर मरई चीज़ है, या फिर नज़र ना आने वाली चीज़ है, या फिर वो वजूद नहीं रखती लेकिन उसको वजूद अता किया जाए। तजसीम कारी को समझाने के लिए मैं आसान लफ्ज़ों में एक मिसाल देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर अक्सर जो शायर हैं वो ये तरकीब इस्तेमाल करते हैं कि हवा के दोष पर, यानी हवा के कांधे पर। तो हवा का तो कोई कांधा नहीं होता। तो ये शायरों की खासियत है कि वो एक गैर मरई चीज़ को एक जिस्म
یا ایک وجود یا پھر جسم کا کوئی حصہ عطا کر دیتے ہیں، یہ شاعری میں ہی ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں ہے، یا تخیلات میں یا پھر آپ تفکرات میں یا پھر سوچوں میں یہ کام کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے۔ تو شاعری جو کہ جذبات و خیالات کا مجموعہ ہے، اس میں یہ تجسیم کاری ممکن ہے، تو اس کو امیجری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شعری اصطلاح ہے جو کہ میں نے ابھی ابھی آپ کو بتائی ہے، یعنی تجسیم کاری۔ تو یہ عام طور پہ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی، نہ کسی تشریح میں آپ کو ملے گی۔ یہ میں آپ کو اس طرح کی اصطلاحات بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کی ادبی تربیت بھی ہوتی رہے، اور آپ جب تشریح کریں تو وہ بہت جاندار ہو، بڑی سلیقے کے ساتھ ہو، بڑی عمدگی کے ساتھ آپ تشریح کریں اور اچھے نمبر لے سکیں۔ تو اس میں اس مصرے میں شاعر نے تجسیم کاری سے کام لیتے ہوئے دعوت فکر دی ہے اور کہا ہے کہ آسمان کو ذرا غور سے دیکھو، ان ستاروں کو دیکھو، کس قدر نظم کے ساتھ، کس قدر ترتیب کے ساتھ ہر ستارہ اپنی الگ حیثیت میں تشخص رکھتے ہوئے موجود ہے۔ تو واقعی اگر ان ستاروں کو غور سے دیکھیں جو کہ بہت دور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کائنات میں کروڑوں بلکہ اربوں ستارے اور سیارے موجود ہیں، بلکہ یہ بھی سائنس یہ کہ بتاتی ہے ہمیں کہ سورج سے بھی بڑے سورج موجود ہیں، بلکہ کئی گنا بڑے سورج موجود ہیں جو کہ اس قدر دور ہیں کہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس ساری کائنات کو اگر آپ سفر کر کے اس تک پہنچنا چاہیں، رسائی حاصل کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ یعنی آپ کی لاکھوں زندگیاں ہوں اور آپ ساری زندگی سفر کرتے رہیں، یہ ممکن ہو، اور آپ دور دراز جو کائنات میں جا کر سانس بھی لے سکیں، اور آپ کے پاس اتنی وافر مقدار میں آکسیجن ہو، تب بھی آپ ساری کائنات کو نہیں دیکھ پائیں گے، ہر ستارے پر، ہر سیارے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہم تو ابھی تک ٹھیک طور پر مریخ تک بھی نہیں پہنچ پائے، تو پھر اس سے آگے کیسے جائیں گے؟ ابھی تو ہم جو اپنی گلیکسی ہے، یعنی ہمارا جو سورج ہے اور جو ہمارا یہ نظام ہے، اس سورج کے گرد جو کچھ سیارے ہیں جن میں ہماری ایک زمین بھی ہے، ابھی تو ہم ان کو بھی اچھی طرح کھنگال نہیں پائے، دیکھ نہیں پائے، ہم ابھی صحیح معنوں میں اس کی تحقیق نہیں کر پائے۔ تو پھر جو کروڑوں نوری سال دور ہیں ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کائنات کو اگر غور سے دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، اور وہ جو دور دراز خلاؤں میں جو بلیک ہولز ہیں ان کو دیکھیں، ان کا مشاہدہ کریں، ان کے بارے میں پڑھیں اور جانیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہی اس کائنات کو بنانے والے ہیں، ورنہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس قدر دور کئی دنیایں شاید آباد ہوں، شاید ہماری جیسی کوئی اور دنیا بھی اس کائنات میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز فضول میں یا فالتو نہیں بناتا۔ تو اگر دور دراز اور بھی گلیکسیز ہیں یا پھر دور دراز اور بھی سیارے اور ستارے موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے، مطلب دعویٰ نہیں ہے لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید ہماری جیسی دنیا کائنات میں اور بھی ہوں، اور ہماری جیسی مخلوقات وہاں بھی رہتی ہوں، لیکن یہ فقط ایک قیاس ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کی پہچان یہاں سے ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے نجوم بکف ہے روش، اس کا مطلب یہ ہے کس کے لیے سے مراد ہے کس کی خاطر یا کس کے حکم سے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کہ اسی کی خاطر اور اسی کے حکم سے، اسی کے اذن سے تمام راستے جو ہیں جو کہ آسمان میں خلا میں موجود ہیں، وہ ہتھیلیوں پر ستارے لیے کھڑے ہیں یا ہتھیلیوں پر ستاروں کو سجائے کھڑے ہیں۔ تو کائنات کے بے شمار راز جو ہیں اگر ہم غور کریں تو افشا ہوتے ہیں، بلکہ سائنس نے بہت سارے رازوں کو افشا کیا بھی ہے اور بہت کچھ بتایا بھی ہے، لیکن ابھی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو دریافت کرنے والا ہے۔ تو جہاں تک حوالہ جات کی بات ہے تو کچھ شعر ذرا دیکھیے۔ اگر نجوم میں تو ہے تو چاند میں ہے کون،
تیرے جمال کی تقسیم ہو نہیں سکتی۔ حرم میں تو ہے تو آخر کنشت میں ہے کون، کہ ایک ذات تو دو نیم ہو نہیں سکتی۔ جو قوتیں ہوں تیری منتشر تو سچ کہہ دوں، کہ اس جہان کی تنظیم ہو نہیں سکتی۔ یہ کنشت عزیز طلبہ جو آتش کدا ہوتا ہے، یا آتش آتش کی عبادت کرنے، یعنی آگ کی عبادت کرنے والی جگہ، یا وہ جگہ جہاں پہ آگ جلائی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، آسان لفظوں میں آتش کدا کہہ سکتے ہیں۔ تو بڑے عمدہ اشعار ہیں احمد ندیم قاسمی کے، آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے مصرے پر بھی بات کرتے ہیں، جس میں کہ باب شہود کا لفظ ہے۔ باب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب دروازہ بھی ہے، راستہ بھی ہے۔ شہود جو ہے نا جی، ایک ایسے تجربے کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان گزر کر حقیقت یا سچائی کو دیکھتا ہے، اپنی ظاہری آنکھ سے یا باطنی آنکھ سے، یا تو دیکھتا ہے یا پھر محسوس کرتا ہے۔ اور جو باب شہود جو ایک مکمل ترکیب ہے یا اصطلاح ہے، جو کہ صوفیوں کے ہاں جو ہے بہت مقبول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے تجربے سے گزریں یا ایسے رستے سے گزریں یا ایسا دروازہ جو آپ کے لیے کھلا ہے، جس سے گزر کر آپ حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں، یا پھر اس کائنات کی جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ پر کھل جاتی ہے، تمام راز آپ پر کھل جاتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر یہ عنایت کرتا ہے، اور یہ دروازہ ان پر کھول دیتا ہے جو کہ سب کے لیے نہیں کھلتا۔ تو شاعر یہی بات کر رہے ہیں کہ دروازہ تو کھلا ہے، اس کائنات کو ذرا غور سے دیکھو، اس افق کو دیکھو، دروازے کھلے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تو اس میں دروازے کا قصور نہیں ہے۔ تو معرفت کے دروازے کھلے ہیں، تم اس کو دیکھو گے، اس سے گزرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، خدا کی ذات کی حقیقت کیا ہے، خدا کہاں پہ موجود ہے، کہاں پہ نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن خدا جو ہے وہ دکھتا بھی ہے کہ نہیں، خدا موجود ہے تو محسوس بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اس باب شہود سے گزر کر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی مادی جو دروازہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک روحانی تجربہ ہے، ایک شاعر ایک روحانی تحریک دے رہا ہے پڑھنے والے کو، سننے والے کو، کہ وہ اس دروازے کی طرف بھی دیکھے اور سچائی سے واقف ہو، بہت سارے رازوں سے جو اس کے لیے پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے دل کی آنکھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اس سے پہلے اشعار کی تشریح میں بھی میں نے بات کی تھی، کہ جو دل کی آنکھ ہے یا روحانی آنکھ ہے، آپ صرف اسی کی مدد سے اللہ تعالیٰ کو، اس کی جھلک کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر باب شہود سے گزر کر سچائی یا حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ صرف ظاہری آنکھ سے نہیں، باطنی آنکھ سے، اور باطنی آنکھ سے اپنے باطن میں بھی جھانکیں گے تو آپ کو ایسے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے۔ یعنی انسان کے اندر بھی کچھ ایسے دروازے ہیں کہ اگر انسان اس کو کھولے تو حقیقت سے آشنا ہو سکتا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کے آخر میں ایک شعر بڑا عمدہ جو کہ بار بار میں سناتا ہوں: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو عزیز طلبہ، شعر نمبر 3 کی تشریح مکمل ہوئی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے، اور کچھ نکات کی مدد سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 4 ہے: کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ تو سرود جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے نغمہ یا گیت۔ صبا صبح کی ہوا کو کہتے ہیں، اس کو باد صبا بھی کہتے ہیں، اور نمود کا مطلب ظاہر ہونا، عیاں ہونا، دکھائی دینا۔ ضیاء جو ہے یہ روشنی کو کہتے ہیں، نور کو کہتے ہیں، یا چمک کو کہتے ہیں۔ تو مفہوم یہ ہے کہ صبح سویرے چلنے والی تازہ ہوا اور دنیا کی تمام روشنیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتی ہیں۔ تو اس میں بھی صنعت استفہام ہے جو کہ میں وضاحت کر چکا ہوں، صنعت تکرار لفظی بھی ہے، چمن چمن اور افق افق جو ہے یہ تکرار لفظی کی مثالیں ہیں۔
تو اس میں بھی جو ہے سوالیہ یا استفہامیہ لہجہ جو ہے وہ برقرار ہے، پوری حمد میں یہ لہجہ آپ کو ملے گا۔ تو نغمہ یعنی باد صبا، دیکھیں اگر ہم اس کی جو اس کا ترجمہ کریں یا مفہوم بیان کریں آسان لفظوں میں، تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے لیے باد صبا جو ہے وہ چمن چمن گھومتی ہے اور لہراتی ہے اور نغمے گاتی ہے، اور دوسرے مصر میں کہ وہ کون ہے کہ جس کی خاطر جو روشنی ہے اس کا ظہور ہوتا ہے پوری کائنات میں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ تو یقینی طور پہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کی خاطر جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں اگر حقیقت میں نغمہ ہی مراد لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب باد صبا چلتی ہے صبح سویرے، تو اس کے چلنے سے جو جب وہ پتوں سے، ٹہنیوں سے، پھولوں سے ٹکراتی ہوئی گزرتی ہے تو ایک نغمگی، ایک موسیقیت یا پھر ایک ترنم پیدا ہوتا ہے۔ تو شاعر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کتنا وہ ایسا نغمہ محسوس ہوتا ہے، ایسا گیت محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی خوشگلو جو ہے گیت گا رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوئی موسیقی یا پھر کوئی نغمہ یا کوئی راگ چھیڑ کر بیٹھا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کی مراد نغمہ ہی ہے، لیکن ایک اور بھی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں نغمے سے مراد یا سرود سے مراد نغمہ یا گیت نہیں ہے، بلکہ یہاں تسبیح کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی دنیا میں کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کی وحدانیت بیان کرنے میں کبھی کمی یا کوتاہی نہیں کرتی، ہر چیز دنیا کی۔ حوالے کے طور پر ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا: پرندے پھول پتے اور شجر تسبیح کرتے ہیں، حساب کل نہیں رکھتے مگر تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سرود صبا سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، باقی اشیاء ہی نہیں بلکہ وہ چیز جو نظر بھی نہیں آتی یعنی ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ دوسرا جو مصرع ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بات کی جا رہی ہے، یعنی روشنی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں روشنی سے کیا مراد ہے؟ روشنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پوری دنیا روشن ہے۔ اگر آپ سورج کی بات کریں تو سورج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سفر کرتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، اور اپنی ہی روش میں چل رہا ہے، ذرا سا دائیں اور بائیں یا زیادہ دور یا قریب نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی روشنی بھی اسی کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، تو اس سورج کی روشنی اگر اتنی تیز ہے تو اس کو بنانے والے کی روشنی جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے، بلکہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے ایک روشنی بھی ہے۔ تو اگر ہم اس دنیاوی روشنی کی بات کریں، یعنی جو ہم برقی روشنی ہے، بجلی سے بنتی ہے، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو شمسی توانائی سے جو روشنی بنتی ہے، تو یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی دین ہے۔ اگر اس نے انسان کو اتنا دماغ ہی نہ دیا ہوتا کہ اس سے کام لے کر یہ ایجادات کرتا، تو پھر روشنی، یہ بلب، یہ ٹیوب لائٹ یہ کیسے ایجاد ہوتی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو روشنی جہاں جہاں بھی ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اس کے سبب ہے، اس کے ہونے سے ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ روشنی ہوتی، یہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ایک شعر دیکھیے گا:
नूर तेरा इधर उधर देखा, जर्रा जर्रा निखर निखर देखा। डॉक्टर मंजूर अहमद का बड़ा उम्दा शेर है जी। एक और आयत में पेश करना चाहूंगा, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज, यानी अल्लाह ताला आसमानों और जमीन का नूर है। एक और आखिर में मैं बात जरूर करना चाहूंगा कि यहाँ रोशनी एक इस्तिआरा भी तो हो सकता है। देखिए जहां जहां भी, चूंकि मैंने पहले कहा है कि आपका वास्ता एक ऐसे उस्ताद से पड़ा है जो कि खुद भी शायर है, तो इसलिए मैं आपको कुछ शेरी जिहाद भी बताता चलूं, कुछ ऐसी बातें भी बताता चलूं कि जो शायरी में जिनका इस्तेमाल होता है और आम तौर पर लोग उसको समझ नहीं पाते। तो रोशनी भी इस्तिआरा हो सकती है, तारीकी भी इस्तिआरा हो सकती है। ठीक है, तारीकी जो है वो किस बात का इस्तिआरा है? तारीकी बुरे दिनों का, बुरे हालात का, मायूसी का, जहालत का भी इस्तिआरा तारीकी होती है, या रात होती है। गुलामी का भी इस्तिआरा रात और तारीकी हो सकती है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि वीरानी, बियाबानी, वीरानी, ये भी रात और तारीकी का इस्तिआरा हो सकती है। अगर हम इसके मुतज़ाद रोशनी की बात करें, तो रोशनी जो है, जितने भी मैंने आपको ये अल्फाज जो हैं वो मैंने बताए हैं जो कि जिनका इस्तिआरा तारीकी है, तो अब मैं वो अल्फाज बताऊंगा कि जिनका इस्तिआरा रोशनी लफ्ज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अच्छे दिनों का इस्तिआरा रोशनी हो सकता है। उम्मीद का इस्तिआरा रोशनी हो सकती है। शऊर या इदराक का भी इस्तिआरा रोशनी हो सकती है। आज़ादी, रौनक और चहल पहल का इस्तिआरा रोशनी हो सकती है। तो शायर ने शायद ये बात की है कि ये जो दुनिया में अच्छे दिन चल रहे हैं, ये जो दुनिया में बहारें हैं, रौनकें हैं, चहल पहल है, हर कोई आज़ादी जो है, आज़ादी के साथ घूम फिर रहा है। ये जो उम्मीद कायम है, ये जो आबादियां हैं, रौनकें हैं, ये सब अल्लाह ताला की वजह से हैं, उसकी मरहून मिन्नत हैं। और अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं और हम हमें उसकी तरफ माइल करती हैं। अगर हम जुस्तजू करें, उसको तलाश करें, तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। उसकी हर चीज में झलक नुमाया है। मतलब ये आसान लफ्जों में कि हर चीज उसी का जिक्र करती है और हर चीज में उसी की रोशनी है। यानी यूं समझ लीजिए कि रोशनी अगर इस्तिआरा है, तो रौनकें भी उसकी वजह से हैं, उम्मीदें भी उसकी वजह से हैं, आज़ादी भी उसकी वजह से हैं, और अच्छे हालात भी उसी की वजह से हैं। और इसके साथ साथ शऊर व इदराक भी उसी की वजह से है। तो अजीज तलबा, शेर नंबर 4 की तशरीह भी मुकम्मल हुई। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।